नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम हर्बलेस निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम लोग बात करेंगे इलाज बिल ग़िज़ा के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, इलाज बिल ग़िज़ा जो है सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ पर भी तिब नबवी में बीमारियों का ज़िक्र किया है, उनके इलाज का ज़िक्र किया है, उनमें सबसे पहले जो है वो ग़िज़ा के ज़रिए से इलाज पर ज़ोर दिया गया है। और कानून मुफ़रद आज़ा जो कि इलाज बिल ग़िज़ा के नाम से ही जाना माना जाता है, इसमें साबिर साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने जो है इसकी बुनियाद और इसकी ख़ुसूसियत जो है इसको भी इलाज बिल ग़िज़ा के ऊपर ही कायम किया है। अब इलाज बिल ग़िज़ा जो है इसकी क्या अहमियत है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दुनिया की जितनी भी तिब्बें हैं, यानी जितने भी तरीक़ा हाय इलाज हैं, इन तमाम के अंदर जो है इलाज बिल ग़िज़ा से इलाज करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। यानी हर तबीब जो है वो अपने मरीज़ को सबसे पहले ग़िज़ाई इलाज के ज़रिए से उसके मर्ज़ को दूर करने की कोशिश करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाब इलाज जो है वो ग़िज़ा के ज़रिए से मुमकिन है और हो जाता है। अब जहाँ कहीं पर ग़िज़ा के साथ साथ दवा की ज़रूरत भी पेश आ जाए तो दवा के साथ भी एक तबीब जो है सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अपने मरीज़ों को यही मशवरा देता है कि आप लोगों ने ख़ासकर इस दवा के साथ इन ग़िज़ाओं को खाना है और इन ग़िज़ाओं से जो है आपने परहेज़ करना है। अब अगर कोई मरीज़ जो है वो दवा के ज़रिए से इलाज करवा रहा है लेकिन तबीब के बताए हुए तरीके के मुताबिक ग़िज़ाई इलाज के ऊपर उस कदर तवज्जो नहीं दे रहा, या जिन चीज़ों से परहेज़ का उसको कहा गया है उनसे परहेज़ नहीं कर रहा, और जिन चीज़ों के खाने का उसको कहा गया है उनको भी नहीं खा रहा, तो उसका कामयाब इलाज जो है वो फिर मुमकिन नहीं होगा। तो गोया अगर हम दवाई इलाज भी कर रहे हैं उसके साथ साथ भी हमें जो है अपनी ग़िज़ा के ऊपर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो जो है वो देनी पड़ेगी और एक मुआलिज के मशवरे पर अमल करते हुए चलना होगा। दुनिया के अंदर जितने भी जानदार जो हैं मौजूद हैं, वो इंसान हों, जानवर हों, वहशी दरिंदे हों, इन तमाम के तमाम का जो खून है वो किस चीज़ से तैयार होता है? वो ग़िज़ा से ही तैयार होता है। और कोई भी हकीम जो है इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी साइंस जो है वो इसको रद्द नहीं कर सकती कि ग़िज़ा से ही हमारे जिस्म में जो है वो खून तैयार होता है। हमारे जिस्म का जो तग़ज़िया है वो खून के ज़रिए से ही होता है। तो अब इंसान के जिस्म को जो तक़वियत है, क़ुव्वत है, उसकी परवरिश है, उसका बढ़ना है, ये सब कुछ जो है वो खून के साथ होता है। इसी तरह से जो हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है ये भी खून के ऊपर ही है। एक मुकम्मल सेहतमंद खून के ऊपर हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार है। जब हमारा खून सही नहीं रहता तो बहुत से अमराज जो हैं वो इंसान को लाहिक होने लग जाते हैं। तो जब इंसान की अपनी ज़िंदगी का जो इन्हिसार है, बुनियाद है, वो खून पर है और खून ही से और ग़िज़ा से ही हमारा खून जो है वो तैयार होता है, तो फिर हम इंसान की सेहत जो है इसको ग़िज़ा को छोड़कर दवा के साथ जो इसको मुंसलिक हम नहीं कर सकते। तो इस वजह से इलाज बिल ग़िज़ा की जो अहमियत है वो इस कदर ज़्यादा है कि इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी ज़ख़ीम कुतुब जो हैं वो लिखी जा सकती हैं। अब दुनिया की कोई सा भी तरीका हाय इलाज है,
مثال کے طور پر آیورویدک کے اندر ہم لے لیں جو کہ وہ دوشوں کا ذکر کرتے ہیں، یونانی لے لیں جس طرح سے اخلاط کا ذکر کیا جاتا ہے، تو جتنے بھی دوش ہیں اور اخلاط ہیں یہ تمام کے تمام کس سے تیار ہوتے ہیں؟ یہ ہماری غذا سے ہی تیار ہوتے ہیں. اور جب ایک وقت کے اندر ہم مختلف مزاج کی، مختلف ٹیمپرامنٹس کی غذائیں لینا شروع کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں مختلف طرح کی اخلاط تیار ہوتی ہیں، یا پھر وہ اپنا مقام بدل کر دوسرے مقاموں کی طرف چلی جاتی ہیں تو امراض جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک ذہین معالج اس وقت میں کیا کرتا ہے کہ وہ غذائی علاج کے ذریعے سے ان اخلاط کو، ان دوشوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ امراض جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور مکمل اور 100% اور مستقل جو ان سا علاج ہے وہ غذا سے ہی پاسبل ہے، اس لیے کہ جو غذا ہوتی ہے یہ ہی ہمارے خون کا جز بنتی ہے، اور جتنی بھی دوائیاں ہیں، تریاک ہیں، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمارے خون میں وقتی طور پر شامل ہو جاتے ہیں، اور وقتی طور پر شامل ہو جانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے فعل کو تیز بھی کر دیتے ہیں، لیکن بہت جلد پھر جسم جو ہوتا ہے وہ اس کو جسم سے باہر خارج، خود بخود باڈی سے خارج کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ وقتی طور پر ہمارے خون میں شامل ہوئی لیکن یہ ہمارے خون کا جز کبھی بھی نہیں بن سکتی، جبکہ غذا جو ہے یہ ہمارے خون کا جز بنتی ہے. اس لیے اگر ہم علاج کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم لوگوں کو 100% جو ہے غذا کے ذریعے سے ہی علاج کرنے میں فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھ لیں جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے یعنی کہ ایلوپیتھی ہے، یہ کیا کرتی ہے؟ ان کا مشاہدہ ہے کہ خون کا ان لوگوں نے تجزیہ کیا تو خون کے اندر مختلف قسم کے عناصر جو ہیں بتائے کہ خون مختلف قسم کے عناصر کا مرکب ہے، ان سے مل کر بنا ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ جب کسی عنصر کی کمی بیشی ہوتی ہے بلڈ کے اندر، یعنی کوئی بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے یا کسی ایک میں جو ہے کوئی نقص واقع ہو جاتا ہے تو بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب جب تک تو ایلوپیتھی کے پاس جو ہے وہ جراثیم کی تھیوری نہیں تھی، تمام تر امراض کا علاج جو ہے ایلوپیتھی اسی بنیاد پر کرتی تھی کہ خون کے اندر کسی ایک عنصر میں کمی بیشی آئی ہے جس کی بنیاد پر مرض پیدا ہوا ہے، اب اس کو جو ہے اس کمی بیشی کو دور کر دیا جائے، اس کے قوام کو درست کر دیا جائے تو مرض خود بخود دور ہو جائے گا. لیکن جب سے ان کے پاس جراثیم تھیوری آئی، انہوں نے اسی کے اوپر ہر ایک مرض کے اندر کیا کیا کہ جراثیم کش ادویات جو ہیں دینا شروع کر دی، اینٹی بائیوٹک دینا سٹارٹ کر دی، اور اس چیز کو جو ہے وہ بالکل چھوڑ دیا. ان کے پاس ابھی بھی اگر کسی مرض کے اندر جو ہے وہ جراثیم کی پیدائش کا ان کو ذکر نہیں ملتا یا کسی مرض کے اندر جو ہے وہ جراثیم کا مشاہدہ نہیں کر پاتے تو وہاں پر ابھی بھی اسی طریقے پر اس بیماری کا علاج جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ مزید اس ٹاپک کے اوپر روشنی ڈالیں کہ علاج بالغذا جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایلوپیتھی نے ہی یعنی ماڈرن میڈیکل سائنس نے جب ایک مشاہدہ کیا اور یہ بتایا کہ انسانی جسم کو، انسان کے بلڈ کو بہت سے غذائی اجزاء کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اس کے اندر جو ہے پانی شامل ہے، اس کے اندر جو ہے پروٹین شامل ہے، اس کے اندر فیٹس شامل ہیں، اس کے اندر سالٹ شامل ہیں، اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹ شامل ہیں، اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹامنز جو ہیں وہ شامل ہیں. تو ان تمام غذائی اجزاء کو انسان کی باڈی اور اس کے بلڈ کے لیے ضروری مانا گیا. لیکن جس وقت جراثیم کی تھیوری آئی تو کیا کیا گیا کہ جراثیم کی تھیوری آنے کے بعد انہوں نے ان غذائی اجزاء کو صرف حفظان صحت یا باڈی کو طاقت اور قوت دینے والی چیز کے طور پر ماننا شروع کر دیا.
تو اس طرح سے انہوں نے ان غذائی اجزاء کی اہمیت کو اس طریقے پر برقرار نہیں رکھا جس طرح سے کہ اس کی اہمیت تھی. اور قانون مفرد اعضاء کے اندر آج بھی علاج بالغذا جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سب سے پہلے مرض کو جو ہے وہ غذا کے ذریعے سے ہی دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ صابر صاحب خود بھی اپنی کتب کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ 50% جو ان سا امراض کا علاج ہے وہ غذا سے ہوتا ہے، اور 25% جو ہے امراض کا علاج اس کا تعلق انسان کی اپنی نفسیات کے ساتھ ہے، اور 25% جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دوائیوں کے ساتھ ہے. اور قانون مفرد اعضاء کے اندر جس کو ہم سمپل آرگینوپیتھی بولتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قانون مفرد اعضاء کے اندر کوئی سا بھی مفرد عضو، کوئی سا بھی ٹشو جو سا ہوتا ہے، اس کی پرورش، اس کا تغذیہ، یہ تمام کا تمام جو ہے یہ غذا کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب انسان کی ڈائٹ جو ہے وہ پراپر ہوتی ہے، اچھی غذا ہوتی ہے، متوازن غذا ہوتی ہے، تو اس کے ٹشوز جو ہیں وہ ہیلتھی رہتے ہیں، اچھے طریقے سے پراپر ورک کرتے رہتے ہیں. اور جب جو ہے ان کو غذا، انسان کی غذا کے اندر ہی کسی چیز کی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بلڈ بھی ہوتا ہے وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے، اور پھر ان متعلقہ جو ٹشوز ہیں ان کو اپنی اپنی متوازن غذا پراپرلی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے وہ اپنے فعل کو اس طرح سے سر انجام نہیں دے پاتے ہیں جس طرح سے کہ وہ دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر امراض جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جس وقت غذا کو درست کر دیا جاتا ہے اور متوازن کر دیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خون کا قوام درست ہو جاتا ہے، تو امراض جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے آج کا جو سا ٹاپک تھا علاج بالغذا، اس سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ غذا جو سی ہے یہ ہر انسان کی روزانہ کی ایک انتہائی اہم ضرورت ہے. اسی سے انسان کی باڈی کے اندر بلڈ بنتا ہے اور اسی سے ہم صحت مند رہتے ہیں. اور جو سی دوائیاں ہیں یہ ہمارے بلڈ کا جز کبھی بھی نہیں بنتی ہیں، اور اگر ہم مستقل اور مکمل علاج کرنا چاہتے ہیں تو یہ تمام کا تمام علاج جو ہے وہ غذا کے ذریعے سے ہی ممکن ہے. دوائیوں کے ذریعے سے جو سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ ان کی اپنی ایک جگہ پر ایک حیثیت ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ہمیں غذا کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا پڑتا ہے. اور دوائیوں کا جو سا علاج ہے وہ ایک وقتی ہے، ایک عارضی ہے، کیونکہ مستقل اثر جو سا ہوگا ہمارے جسم کو وہ صرف اور صرف غذا ہی کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا. اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ جو بھی امراض ہیں اور علامات ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. ہم لوگوں کو علامات کو کبھی بھی دبانا نہیں چاہیے. جب ہم امراض کا علاج کریں گے تو علامات جو ہیں وہ خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی. اور انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ بھوک کے وقت میں کھانا کھانا چاہیے. وہ کھانا جس وقت انسان کو بھوک لگی ہو اس وقت میں انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کا کھانا جو ہے وہ ہضم بھی ہوتا ہے، اس سے خون بھی بنتا ہے اور وہ جزو بدن بھی بنتا ہے. اور جس وقت میں ہم کھانا جو ہے وہ بغیر بھوک کے کھاتے ہیں تو وہی غذا جو سی ہوتی ہے چاہے وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ ہم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ خمیر بن کر جسم میں پڑی رہتی ہے اور اس کے بعد امراض کا سبب بنتی ہے. اور اپنی ڈائٹ کے اندر ہم لوگوں کو دیسی گھی کا استعمال جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے. دیسی گھی کے ترک کرنے کی وجہ سے ہی ہم بہت سے امراض کے اندر جو ہیں وہ مبتلا ہو سکتے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ دیسی گھی جو ہے ہمیشہ اکثر لوگ کہتے ہیں دیسی گھی جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جس وقت دیسی گھی جو ہے وہ بغیر بھوک کے کھایا جاتا ہے دیسی گھی کبھی بھی ہضم نہیں ہوتا ہے. اگر
भूख के वक्त यानी अगर भूख लगी है उस वक्त में इसको खाया जाए तो ये हजम भी होता है, बगैर भूख के ये ना तो कभी खुद हजम होता है और ना ही अपने साथ खाई जाने वाली ग़िज़ा को जो है वो हजम करता है। तो इंशाअल्लाह इलाज बिल ग़िज़ा के मौजू को हम अपने मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी आगे लेकर चलेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इलाज बिल ग़िज़ा के हवाले से आप लोगों को नई से नई वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आप लोग जान सकें कि किस तरीके से हम अपनी ग़िज़ा को बेहतरीन बनाकर अमराज से जो है वो बच सकते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।